ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए 10वीं जमात से हिस्से नज़म से असगर गौनवी की गज़ल पढ़ेंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, मैं अब्दुल्ला खानसी DSERT की जानिब से चंदना TV पर संवेदना क्लास में आज मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास का इयादा करेंगे, सनत तज़ाद और सनत तकरार के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, अशार का मतलब जानेंगे और अशार की तशरीह करना सीखेंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने उर्दू अदब की चंद असनाफ़ सुखन, तशबीह व तलमीह के मुताल्लिक़ पढ़ा था और मिर्ज़ा गालिब की एक बेहतरीन गज़ल पढ़ी थी। चलिए आज हम इसका इयादा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए और नौबहार अदब 10वीं जमात की किताब भी साथ रखिए, जो अहम नुकात हैं वो दर्ज करते जाइए। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सरगर्मी है। हर सवाल के नीचे 4 मुतबादल जवाब दिए गए हैं, इनमें से मुनासिब जवाब बताइए। अब यहाँ पर देखिए, शेर में किसी 2 चीज़ों को उनकी मुश्तरक सिफत की बिना पर एक दूसरे की मिसाल देना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सनत तशबीह है, बी सनत इस्तिआरा है, सी सनत तलमी है, डी सनत तकरार है। क्या होना चाहिए जवाब? ए सनत तशबीह। ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। प्यारे बच्चों, इस शेर में इस्तेमाल की गई सनत कौन सी है? ए सनत तलमीह, बी सनत तज़ाद, सी सनत तशबीह, डी सनत इस्तिआरा। कौन सा आना चाहिए? सी सनत तशबीह। ठीक है। प्यारे बच्चों, अरकान तशबीह की तादाद कितनी है? ए 4, बी 5, सी 7, डी 6। कितनी है? 5। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल है, कलाम में किसी वाक़िया, क़िस्सा या रिवायत की तरफ इशारा करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सनत तबाक़, बी सनत तलमी, सी सनत तशबीह, डी सनत इस्तिआरा। क्या कहलाता है? बी सनत तलमी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में इस्तेमाल की गई सनत कौन सी है? ए सनत तलमी, बी सनत तज़ाद, सी सनत तशबीह, डी सनत तजनीस। कौन सी है? कौन सी है? ए सनत तलमी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, लफ्ज़ इब्न मरियम, इसमें ख़ास की कौन सी किस्म है? ए लक़ब है, बी ख़ताब है, सी उर्फ़ है, डी या कुनियत है। क्या है ये? ये है डी जवाब सही, कुनियत। अच्छा तो प्यारे बच्चों, कुनियत क्या है जानते हैं आप? याद रखिए, कुनियत उस नाम को कहते हैं जो माँ, बाप या बेटी के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए। जैसे इब्न मरियम, उम्मे कुलसूम, अबू हनीफ़ा वग़ैरह जो हैं ये कुनियत हैं, ये अरबी तर्ज के नाम हैं। यहाँ पर एक सरगर्मी है, देखिए, दर्जे ज़ैल अस्मा से पहले कुनियत लगाकर खाली जगहों को पुर कीजिए।
تو یہاں اسما اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام ہیں. یہاں آدم ہے، دیکھیے آدم کے ساتھ کیا لگنا چاہیے؟ ابن آدم. بطوطہ کے ساتھ ابن بطوطہ. علی کے ساتھ ابن علی. اسی طرح حبیبہ کے ساتھ کون سی کنیت لگنا چاہیے؟ ام حبیبہ. سلمہ کے ساتھ ام سلمہ. اسی طرح ہانی کے ساتھ ام ہانی. اچھا، جہل کے ساتھ ابو جہل. بکر کے ساتھ ابو بکر. لہب کے ساتھ ابو لہب. ٹھیک ہے. اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے. دوا ہے، قطع ہے، رہنما ہے، توقع ہے. دوا، بیماری کا علاج دوا سے کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے طور پر بھی سادہ جملے بنا لے سکتے ہیں. قطع، کسی کی خطا کو معاف کر دینا اچھی عادت ہے. رہنما، استاد ایک بہترین رہنما ہیں. توقع، ہمیں سوائے خدا کے کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ نظم جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے، کیا کہلاتی ہے؟ غزل. اچھا، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے. غزل کا پہلا اور آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. غزل کا بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل. ٹھیک ہے. اچھا، ابن مریم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اچھا، کسی سے خطا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے یا بخش دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں. پیارے بچوں یاد رکھیے، شعر میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد یا صنعت طباق کہلاتا ہے. یاد رکھیے. مثال دیکھیے یہاں پر، اس زندگی سے موت بھلی ہے ہزار بار، اس زندگی سے موت بھلی ہے ہزار بار، جیتے ہیں اور جینے کا کچھ مدعا نہیں. یہاں پر زندگی اور موت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. صبح اور شام جو ہے یہاں پر ازداد ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ صنعت تکرار کیا ہے. یاد رکھیے پیارے بچوں، شعر میں ایک ہی لفظ کو دہرانا یا بار بار استعمال کرنا صنعت تقریر یا صنعت تکرار کہلاتا ہے. اس کا دوسرا نام صنعت تقریر بھی ہے. یاد رکھیے. یہاں پر دیکھیے مثال، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. یہاں پر پتا پتا، بوٹا بوٹا دہرایا گیا ہے، بار بار استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر، کہتا ہے مچھر مجھ کو مار کر تو دیکھ تو، میرے طوفان یم بیم، دریا با دریا جو بجو. یہاں پر دیکھیے دریا با دریا، یم بیم، جو بجو، یہ جو ہیں مکرر استعمال کیے گئے الفاظ ہیں، بار بار استعمال کیے. یہ ایک مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جس کی سمجھ میں سمجھ نہ آئے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھے. یہاں پر سمجھ جو لفظ ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے دہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے. پہلی تصویر دیکھیے، ان تصاویر کو دیکھ کر پہچانیے. پہلی تصویر دیکھیے آپ، انہوں نے ایک مشہور ربائی کہی ہے جو بہت مشہور ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو اس ربائی میں ہی ان کا نام ہے، کون ہے یہ؟ اکبر الہ آبادی. دوسری تصویر دیکھیے، شاعر مشرق ہیں، ان کا شعر جو ہے تمام اشعار ان کے بہت مشہور ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس طرح سے انہوں نے کہا ہے. ان کا نام ہے کیا ہے؟ علامہ اقبال. اچھا یہاں پر ایک شاعرہ کی تصویر ہے، دیکھیے تیسری تصویر. ان کی غزل آپ نے پڑھی ہے، ان کی غزل آپ نے پڑھی ہے، یاد کیجئے 8ویں جماعت میں.
مشکل ہے کہ اب شہر سے نکلے کوئی گھر سے، مشکل ہے کہ اب شہر سے نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے۔ یہ غزل آپ نے پڑھی تھی، کون ہے یہ؟ پروین شاکر، ویری گڈ۔ اب ان کی ایک نعت آپ نے پڑھی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، کون ہے یہ؟ الطاف حسین حالی۔ اچھا، 5ویں تصویر دیکھیے، جن کی نعت آپ کو اب نصابی کتاب میں ہے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، کون ہے یہ؟ یہی ماہر القادری ہیں۔ اچھا، 6ٹھی تصویر دیکھیے، آج کی غزل کی یہی روح رواں ہیں، کون ہے یہ؟ اصغر گونڈوی۔ تو یہاں پر دیکھیے 7ویں تصویر، ان کی جو نظم ہے آپ نے جواہر لال نہرو کی اردو دوستی سبق میں ماتم آزادی کے نام پر پڑھی ہے۔ یہ شاعر انقلاب بھی کہلاتے ہیں، نہرو کے اچھے دوست بھی تھے نہرو جی کے، کون ہے یہ؟ ہاں، جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب ہم اصغر گونڈوی کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اصغر گونڈوی کی پیدائش 1854 سن عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی، نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ ان کا پورا نام اصغر حسین ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کے بعد عربی، فارسی اور انگریزی ادب کا مطالعہ کیا۔ ان میں ادبی قابلیت ان کے اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ اصغر گونڈوی عرصے تک ہندوستانی اکیڈمی کا رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر رہے۔ ان کا دیوان نشاط روح کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ان کی وفات الہ آباد میں 1936 سن عیسوی کو ہوئی۔ پیارے بچوں، غزل پڑھنے سے پہلے غزل میں استعمال کیے گئے نئے الفاظ کے معنی جان لینا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر چند نئے الفاظ دیے گئے ہیں، دیکھیے پنہا ہے، پنہا کے معنی کیا ہے؟ پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ بیاباں کے معنی ریگستان، جنگل یا ویرانہ۔ دامن کے معنی آنچل یا پلو کے ہیں۔ گریباں پوشاک کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، باطن، باطن کے معنی ہیں اندرونی حصہ یا پوشیدہ۔ زندہ، جیل یا قید خانہ۔ ازل، شروع، ابتدا یا وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا ہی نہ ہو۔ نمایاں، نمودار ہونے والا، ظاہر ہونے والا۔ اچھا تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 62 دیکھیے، اب ہم غزل پڑھیں گے۔ غزل کو پڑھتا ہوں، سنیے۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے، بچ حسن تعین سے، ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے، وہ فکر کا زندہ ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکون اس کو، یہ جان ازل ہی سے پروردہ طوفاں ہے، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اس غزل کو سال دوم PUC کی طالبہ تمکین خانم، جو کہ شکاری پور تعلقہ اڑگنی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی سریلی آواز میں اس غزل کو سنتے ہیں۔ عشق نے دیکھا ہے، عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، خطرے میں سمندر ہے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکو اس کو، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکو اس کو، یہ جان ازل ہی سے، جان ازل ہی سے پروردہ طوفاں ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے، اصغر
اشعار میں سنتے ہیں، اشعار میں سنتے ہیں، کچھ کچھ وہ نمایاں ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عشق نے دیکھا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں غزل کو سنا، شکریہ تمکین خانم۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہا ہے، خطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ عشق نے کیا دیکھا ہے؟ خطرے میں سمندر کو دیکھا ہے اور ذرے میں بیاباں کو دیکھا ہے، لیکن یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، یہ تو ایک معمولی سا پانی کا قطرہ ہے، یہ تو ایک معمولی سا ذرہ ہے، یہ تو معمولی سا ایک بیج ہے، دانہ ہے۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے، یہ معمولی پانی کا قطرہ نہیں، اس میں سمندر چھپا ہوا ہے، سمندر پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے ایک دانے میں اناج کا غلہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح ایک قطرے پانی میں سمندر چھپا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک ذرے میں پورا ریگستان یعنی بیاباں چھپا ہوا ہے۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی عشق کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عشق ہی کا کمال ہے کہ جس نے خطرے میں سمندر دیکھا اور ذرے میں بیاباں کو دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا دوسرا شعر دیکھیے، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں ہے۔ یہاں عشق میں کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ تیرا دامن، دامن یعنی پلو یا آنچل اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، لیکن جب بھی میں خواب سے بیدار ہوتا ہوں، میری آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتا کیا ہوں کہ میں خود اپنا ہی گریباں تھاما ہوا ہوں۔ تو ہم اس کی تشریح جو ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں پیارے بچوں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا دامن 100 بار اپنے ہاتھوں میں تھاما، مگر جب خواب سے بیدار ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے خود اپنا ہی گریباں تھاما ہوا ہے۔ اچھا تو بچوں یہ شعر دیکھیے، بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زنداں ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو حسن تعین سے یعنی حسن کا تعین کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری حسن ہو یا باطنی حسن، کیونکہ ظاہری حسن جو ہے وہ نظر کی قید ہے اور باطنی حسن جو ہے وہ فکر کا زندہ ہے۔ ظاہری حسن کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی، یہ چاند، ستارے، یہ تمام چیز جو ہے یہ ہماری نظروں کے آگے ہے، لیکن اس کے آگے بھی جہاں اور ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ظاہری جو حسن ہے وہ ہماری نظروں کی قید میں ہے، نظر کی قید میں ہے، لیکن جو باطنی حسن ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ پوشیدہ ہے، اسے اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو مجنو جو تھا وہ لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا یعنی میرا شہزادہ ایک لیلا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، وہ کسی اچھی حور پری کو ہی پسند کرے گا، دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہے، اس لیے اس نے اس کو دربار میں بلایا۔ جب لیلا دربار میں آئی تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنی کالی تھی جتنے کہ رات ہوتی ہے۔ عربی میں رات کو لیل کہتے ہیں، یعنی لیلا اس کا نام اسی وقت پڑ گیا۔ بادشاہ نے جو دیکھا وہ اس کا ظاہری حسن تھا، لیکن مجنو نے جو عشق کی آنکھوں سے دیکھا جو کہ پوشیدہ ہے وہ بڑا حسین تھا۔ یہی بات بتانا چاہتے ہیں پیارے بچوں، جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا وہ تو ظاہری حسن تھا، ظاہر تھا، اللہ نے
ان کے حسن کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا وہ پوشیدہ تھا، باطنی حسن جو ہے پوشیدہ، اس کا تعین نہیں کر سکتے ہم۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حب نبی ہے فرض مسلمان کے لیے، لازم ہے نور عاشقی ایمان کے لیے، آسان نہیں ہے دوست و عرفان مصطفیٰ، الفت کی آنکھ چاہیے پہچان کے لیے۔ اچھا تو پیارے بچوں، ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو ظاہری حسن ہو کہ باطنی حسن کا تعین کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہری حسن نظر کی قید ہے اور باطنی حسن فکر کا قید خانہ ہے۔ اچھا تو یہاں پر دیکھیے دوسرا شعر ہے، آغوش میں ساحل کے کیا لطف سکون اس کو، یہ جان ازل ہی سے پروردہ طوفاں ہے۔ پیارے بچوں، بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس انسان کو شروع سے ہی مشکلوں میں زندگی گزارنے کی، محنت و مشقت کرنے کی عادت پڑ گئی ہو، جو طوفانوں میں پلا بڑا ہو، جو طوفانوں کا پروردہ ہو، اس کو سمندر کے ساحل پر سکون کا مزہ لینا میسر نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، اسے کاہلی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ محنتی ہے، شروع سے ہی محنت کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ جو پہلے سے ہی شروع سے ہی عادت کے عادی ہو جاتے ہیں تو انہیں خاموش بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، یعنی سکون میں انہیں مزہ نہیں آتا۔ تو یہی بتانا چاہتے ہیں شاعر۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو شروع ہی سے مشکلوں کا سامنا کرنے اور خطروں سے کھیلنے کا شوق ہو، انہیں ساحل پر کیا مزہ آئے گا، وہ تو طوفانوں کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے حوصلے ہمیشہ بلند ہوتے ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، آخری شعر ہے، یہاں پر تخلص کا استعمال کیا گیا ہے۔ مقطع ہے، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے، انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے اور اپنی تحریروں سے، اپنی تخلیقوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو تحریریں یا تخلیقیں ہیں، چاہے وہ خط ہو، مضمون ہو، افسانہ ہو، یا نظم ہو، یا غزل ہو، جو بھی ہو، ہر تخلیق سے جو ہے لکھے ہوئے شاعر کی، مضمون نگار کی یا خطوط نگار کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، شخصیت جھلکتی ہے۔ یہی بات جو ہے یہاں پر اصغر گونڈوی سمجھا رہے ہیں کہ ہم اصغر سے ملے تو ہیں لیکن انہیں اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں پہچانے جاتے ہیں، یا ان کی شخصیت جو ہے ان کے اشعار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی اپنا تخلص اور صنعت تکرار، کچھ صنعت تکرار کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصغر سے ملے تو ہیں لیکن انہیں اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں، مگر ہم نے سنا ہے کہ ان کی شخصیت ان کے اشعار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، اب تک جو بھی سنا ہے، یہاں پر چند سوالات میں کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ کو ایک ایک جملے میں دینا ہے۔ سوال ہے، عقل سے پنہاں چیز کو کس نے دیکھا ہے؟ عقل سے پنہاں چیز کو عشق نے دیکھا ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ شاعر کے مطابق عقل سے پنہاں چیز کون سی ہے؟ بتائیے۔ شاعر کے مطابق عقل سے پنہاں چیز خطرے میں سمندر اور ذرے میں بیاباں ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، عشق نے خطرے اور ذرے میں کیا دیکھا؟ عشق نے خطرے میں سمندر اور ذرے میں بیاباں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاعر نے خواب میں کس کا دامن 100 بار تھاما؟ شاعر نے خواب میں خود اپنا ہی دامن 100 بار تھاما۔ اچھا، آنکھ کھلتے ہی شاعر نے کیا دیکھا؟ آنکھ کھلتے ہی شاعر نے خود اپنا ہی گریباں تھاما دیکھا۔ اچھا، آنکھ کھلنا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آنکھ کھلنا سے شاعر کی مراد
ख्वाब से बेदार होना या जागना है। ठीक है। शायर हुस्न तअय्युन से कब बचने की बात कह रहा है। शायर हुस्न तअय्युन से चाहे ज़ाहिर हो कि बातिन हो, हर कदम पर बचने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है प्यारे बच्चों, ख़तरे में समंदर है, ज़र्रे में डैश है। इन मिसरों को मुकम्मल करना है, एक एक लफ्ज़ यहाँ पर छूटा है। देखिए बताइए, ख़तरे में समंदर है, ज़र्रे में क्या आना चाहिए, ज़र्रे में बियाबां है। अच्छा दूसरा देखिए, जब आँख खुली देखा अपना ही गिरेबान था। तीसरा देखिए, ये क़ैद नज़र की है वो फ़िक्र का ज़िंदा है। ठीक है। चौथा देखिए, डैश में साहिल के क्या लुत्फ़ सुकून उसको, किसमें, आगोश में। अच्छा पांचवा देखिए, डैश में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ है, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ है। अच्छा तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और सरगर्मी है। हर सवाल के नीचे 4 मुतबादल जवाबात दिए गए हैं, इनमें से मुनासिब जवाब चुनकर लिखिए। आपको बताना है। सवाल देखिए, कलाम में मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो वो सनत क्या कहलाती है। ये सनत तलमीह, बी सनत तकरार, सी सनत तशबीह, डी सनत तज़ाद। जवाब क्या आना चाहिए, डी सनत तज़ाद। ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल देखिए, सनत तज़ाद का एक और नाम क्या है। यहाँ पर गौर से हिज्जा देखिए आप। ए सनत तबाख, तोयबे अलीफ ख़ै है। ठीक है। दूसरा देखिए, सनत तबाख तोयबे अलीफ ख़ाफ है। सी देखिए, सनत तबाख तेबे अलीफ ख़ाफ है। डी देखिए, सनत इत्तिबा है। अब यहाँ पर सही लफ्ज़ क्या आना चाहिए, सनत तबाख तो है, कौन सा सही है, बी सनत तोयबे अलीफ ख़ाफ तबाख। अच्छा किसी शेर में एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना क्या कहलाता है। ए सनत तलमीह, बी सनत तज़ाद, सी सनत तकरार, डी सनत तशबीह। जवाब है सनत तकरार। ठीक है। ठीक है। असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ है। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, ये सनत तकरार, बी सनत तज़ाद, सी सनत तलमीह, डी सनत तशबीह। जवाब क्या आना चाहिए, ए सनत तकरार। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक घर पर काम दिया गया है। सरगर्मी है, अपनी पसंद के कोई 4 अशार तलाश करके लिखिए जो ज़िंदगी के मौजू से मुताल्लक़ हों। मिसाल के तौर पर बताता हूँ, ज़िंदगी ऐसे जियो कि दुश्मनों पे रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। इसी तरह के अशार आप जितने चाहे लिखिए, अपने उस्ताद मोहतरम को बताइए। ठीक है। दूसरी सरगर्मी है, किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 63 देखिए, वहाँ पर बे में अशार की तशरीह कीजिए दिया गया है। 2 अशार दिए गए हैं, उसकी तशरीह आपको लिखना है। फिर सफ़ा नंबर देखिए 64 में जीम में खाना पूरी कीजिए, वहाँ पर मिसरे दिए गए हैं। उन मिसरों में एक एक हर्फ जो है वो खाली है, उस खाली जगह को एक एक हर्फ से, ने, के, से, कू वग़ैरह से आपको भर्ती करके ये दोनों जो सरगर्मियाँ हैं लिख कर आपको अपने मोहतरम उर्दू मुअल्लिम या मुअल्लिमा को दिखाना है। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास यहीं पर बर्खास्त की जाती है। आज की क्लास में जो कुछ सीखा है या इससे पहले की क्लास में जो कुछ भी सीखा है, उन दोनों को आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा, उन दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसलिए इनके सवालात व जवाबात, सनतें और अशार की तशरीह अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें। अच्छा तो अब मुझे इजाज़त दें, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने आप को, अपने घरों को, अपने घर के अतराफ़ को और अपने मोहल्लों को हमेशा पाक व साफ़ रखिए और अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। घर में अगर ज़ईफ़ लोग हों, दादा दादी या नाना नानी, उनका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।